वेलकम प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है, इससे पहले जो हमारा लेक्चर था वो हमने शिबली नोमानी का तहारुफ पढ़ा था, ठीक है। और उस तहारुफ में से मैंने आपको दिया था शिबली नोमानी की तसनीफ के नाम होमवर्क। उम्मीद है वो आप लोगों ने किया होगा। तो जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है, सेकेंड ईयर की उर्दू का। तो सबसे पहले जो आज का हमारा सबक है वो है मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम। इसके मुसन्निफ कौन है? शिबली नोमानी। सिंफ क्या है? मजमून। अब सबसे पहले मजमून पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मजमून की तारीफ क्या है। किसी भी उन्वान पर मालूमात यकजा करके उसके ज़ेली मौज़ूआत पर रोशनी डालते हुए दिलचस्प और जामे मवाद को तरतीब, तसलसल और रवानी के साथ पेश करना या किसी मौजू पर तरतीब के साथ इजहार ख्याल करना क्या कहलाता है? मजमून कहलाता है। मौजूआत, अब मजमून के मौजूआत क्या होते हैं, यानी कि किन किन मौजूआत पर लिखा जाता है। अदब पर भी ये लिखा जाता है, ठीक है। साइंस, मजहब, टेक्नोलॉजी, सियासत, समाज, मुआशरत, गर्ज, हर मौजू पर ख्यालात का इजहार हो सकता है। यानी कि ये जितने भी मौजू हैं इनमें से किसी भी मौजू पर मजमून लिखा जा सकता है। मजमून के लिए मौजू की कोई भी कैद नहीं है, ठीक है। अब सबसे पहले जो है मजमून निगारी की इब्तिदा कैसे हुई, ठीक है। उर्दू में मजमून निगारी अंग्रेजी अदब की देन है, यानी कि अंग्रेजी अदब से जो मजमून निगारी है वो हमारे अदब में आई। 1824 में जब दिल्ली कॉलेज कायम करके अंग्रेजों ने उलूम फनून पर तवज्जो दी और इस कॉलेज से वाबस्ता मास्टर रामचंद्र ने सबसे पहले मजमून निगारी की बुनियाद रखी और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए सर सैयद और उनके जो रफाका थे, यानी कि जो उनके साथी थे, उन्होंने मजमून निगारी को फरोग दिया, यानी कि वो शिबली नोमानी, अल्ताफ हुसैन हाली वगैरह ने। अब हमें ये पता होना चाहिए कि मजमून निगारी मौज़ूआत के लिहाज से जो है मजमून निगारी की कितनी किस्में हैं, ठीक है। अब मजमून निगारी की इल्मी मज़ामीन भी होते हैं, अदबी मज़ामीन भी होते हैं, तारीखी मज़ामीन भी होते हैं, सियासी मज़ामीन, मुहाशी मज़ामीन, मुहाशरती मज़ामीन, साइंसी मज़ामीन, तहकीकी मज़ामीन और तनकीदी मज़ामीन वगैरह, ठीक है। और ये हमारा जो मजमून है मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम, ये कौन सा है? अदबी मजमून, ठीक है। अदबी मौजू के लिहाज से ये क्या है? अदबी मजमून। जी बच्चों, तो जो शिबली का जो सबक है मुसलमानों का कदीम तर्ज तालीम, ये इन्होंने महफूज है मकालात शिबली से। तो मकालात शिबली जो है वो शिबली नोमानी ने तब तहरीर किए जब उन्होंने प्रोफेसर आर्नेट के साथ मुख्तलिफ ममालिक के सफ़र किए, जिनमें रूम, मिस्र और शाम शामिल थे। उन सफ़र से वापस आके जो उन सफ़रों के अहवाल थे, ठीक है, उसमें उन्होंने बताया मुसलमानों के तालीम के 3 अदवार के बारे में बताया है, जिनमें मुसलमानों के 3 अदवार के बारे में बताया है, ठीक है। यही 3 अदवार जो हैं यही सबक के अहम नुकात हैं। अब हम बात करते हैं मुसलमानों की तालीम का पहला दौर, ठीक है। पहला दौर जो है ये हिजरत नबी से शुरू होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शुरू होता है और 145 सालों पर मुश्तमिल है, ठीक है। इस दौर में जो है तालीम जो है वो तहरीरी नहीं थी, ठीक है। जिस तरह से आजकल बुक्स हैं ये चीजें नहीं थी, जुबानी तरीका राइज था। इल्म को जहन दर जहन, सीना ब सीना, नस्ल दर नस्ल मुंतकिल किया जाता था। अलूम में जो मतलब अलूम थे वो कौन कौन से थे? कुरान, हदीस, सर्फ, नहव, मानी, लुगत, फिक़्ह, असूल और अस्मा और रिजाल शामिल थे। ये आगे चल के जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मैं आपको इन सब की बताऊंगी कि सर्फ क्या है, नहव क्या है, मानी किसे बोलते हैं, ये चीजें मैं साथ साथ आपको डिटेल से बताती जाऊंगी। और फनी तालीम, इस दौर में जो है फनी तालीम दी जाती थी, ठीक है। उस वक्त का जो अरबों का हाफसा था वो बहुत तेज था,
ٹھیک ہے. ایک شاگرد جب استاد جو تھے وہ طالب علموں کو تعلیم دیتے تھے, وہ سنتے, یاد کر لیتے اور پھر آگے منتقل کر دیتے تھے, کیونکہ ان کی یادداشت بہت تیز تھی. اور اس دور میں حافظے کا, یادداشت کا جو ہے مکمل عمل دخل تھا. اس دور میں کتابوں کی بجائے کیا ہوتی تھی, زبانی تعلیم دی جاتی تھی اور فن کی تعلیم دی جاتی تھی. اب ہم جاتے ہیں دوسرے دور پہ. اب جو دوسرا دور ہے مسلمانوں کی تعلیم کا, جو دوسرا دور ہے, اس دور میں پوری دنیا میں جتنے علاقے, ٹھیک ہے, مسلمانوں کے زیر تسلط تھے, علمی صداؤں سے گونج اٹھے تھے. ہزاروں مکتب اور مدارس قائم ہوئے, جن میں مسجدوں کے صحن, خانقاہوں کے حجرے, علماء کے ذاتی مکانات شامل تھے. یعنی کہ بہت سے اس دور میں علوم و فنون نے جو ہے بہت زیادہ ترقی کی. ہر اس جگہ علمی ترقی ہوئی جہاں پہ مسلمان جو تھے وہ شامل تھے, جہاں پہ مسلمانوں کی حکومتیں تھیں. ان میں جو علاقے ہیں مرو, ہرات, نیشاپور, بخارا, فارس, بغداد, مصر, اندلس شامل ہیں. ان کی میں آگے چل کے تفصیل بتاؤں گی کہ بخارا کہاں پہ ہے, مصر کہاں پہ ہے, اندلس کہاں پہ ہے. اب اس دور میں کیا ہوا تھا, ہزاروں مکتب اور مدارس قائم ہوئے تھے. اب وہ مدارس کہاں پہ قائم ہوئے تھے, مسجدوں کے سینوں میں تعلیم دی جاتی تھی, خانقاہوں کے حجروں میں تعلیم دی جاتی تھی, علماء کے جو ذاتی مکانات تھے ان میں تعلیم دی جاتی تھی. اور اس دور میں ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں, یعنی ایک ایک استاد سے سینکڑوں اور ہزاروں طلباء جو تھے وہ پڑھتے تھے. ایک ایک استاد کے حلقہ درس میں سینکڑوں اور ہزاروں طلباء موجود ہوتے تھے, ٹھیک ہے. اور تعلیم کا مختلف طریقہ, یعنی کہ جو رائج طریقہ تھا وہ کیا تھا, لیکچر دینا تھا. استاد جو تھا وہ لیکچر دیتا تھا, طلباء جو تھے وہ لیکچر سنتے اور اپنے پاس نوٹ کر لیتے تھے, اور عمالی ایک کتاب تیار ہو جاتی تھی. یعنی وہ جو طلباء اپنے پاس لیکچر نوٹ کر لیتے تھے اس کی ایک عمالی کتاب تیار ہو جاتی تھی, اس کو عمالی کہا جاتا تھا, ٹھیک ہے. اور اس دور کی ایک خاص بات یہ تھی, اعلیٰ تعلیم کے لیے دور دراز علاقوں کے سفر بھی کیے جاتے تھے, اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مناظرے کی مجلسوں میں شریک ہونا بھی جو تھا وہ لازم تھا. یعنی کہ ہر جو اسٹوڈنٹ ہے, ہر جو شاگرد ہے, وہ مناظرے کی مجلسوں میں شریک ہوتا تھا. مناظرے کی مجلسوں کا کیا مختلف علاقوں میں کیا جاتا تھا, ان کا ٹائم بتا دیا جاتا تھا, جگہ بتا دی جاتی تھی. پھر اس کے بعد کیا ہوتا تھا, دوسرے دور میں علوم سے فارغ ہونے کے بعد تحریری سند دی جاتی تھی. جس طرح سے آج کل ہمیں وہ ڈی ایم سی اور ڈگریز وغیرہ ملتی ہیں, اس وقت بھی استاد جو تھا تحریر کر کے دے دیتا تھا کہ اس طالب علم نے یہ تعلیم حاصل کر لی ہے, اور پھر اسی شاگرد کو تلیسان پہننے کی اجازت بھی دی جاتی تھی. اب تلیسان کیا ہوتا ہے, یہ چادر یا گاؤن ہوتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تعلیم حاصل کر چکا ہے اور آگے جو ہے وہ تعلیم دے سکتا ہے. جی بچوں, یہ آپ کو سمجھ آ گئی پہلے اور دوسرے دور میں کس طرح سے تعلیم تھی. اب تیسرے دور کی ہم بات کرتے ہیں. تیسرا دور جو تھا وہ کتابی دور تھا. پہلے اور دوسرے دور میں ہے کیا ہوئی, فن کی تعلیم ہوئی, ٹھیک ہے. تیسرا دور جو ہے وہ کتابی دور ہے, یعنی کہ آج کل والا جو دور ہے. اس میں کیا تھا, تعلیم کے لیے جداگانہ قانون پاس کیا گیا, ٹھیک ہے. وہ جداگانہ قانون کیا تھا کہ تعلیم کے لیے ایک خاص جو ہے وہ مدت مقرر کی گئی. جیسے مغرب میں مراکو وغیرہ میں 16 برس جو تھا, ایک جو شاگرد تھا, اسٹوڈنٹ تھا, وہ 16 برس اس کے لیے تعلیم حاصل کرنا جو تھا وہ لازم تھا. اور تیونس میں جو ہے 5 برس اسکول میں رہنا یعنی کہ لازم تھا ہر شاگرد کے لیے. تو اس دور میں جو ہے وہ املا اور لیکچر کا جو طور طریقہ تھا وہ ختم ہو گیا. فلسفہ اور منطق کا اہتمام بھی کم کیا گیا. اور اس دور کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی, یہی جو لیکچر کا طریقہ تھا ختم ہوا, ٹھیک ہے. لیکچر کا طریقہ ختم ہو گیا. طلباء کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کتابیں پڑھنے پہ لگا دیا گیا, اور یہی کتابیں پڑھنا رٹنا جو آج کل چل رہا ہے, فن کی تعلیم سے طلباء دور ہو گئے, وہ سیکھتے کچھ بھی نہیں تھے. کتابیں پڑھی رٹی جو آج کل چل رہا ہے طریقہ, یہی تیسرا دور ہے. تو طلباء کی جو عمر کا ایک حصہ ہے وہ کتابیں پڑھنے میں ہی
ضائع ہو گیا، یعنی کہ پریکٹیکل کا جو اہتمام تھا وہ بہت کم ہو گیا۔ تو تیسرے دور نے کس تعلیم کی بنیاد ڈالی؟ یعنی کہ کتابی دور تھا یہ، اس نے کتابی تعلیم کی بنیاد ڈالی۔ کتنی جی تو بچوں آپ کو پہلے مسلمانوں کے قدیم طرز تعلیم کے جو 3 دور تھے آپ کو پتہ چل گیا۔ یہی جو میں نے آپ کو 3 دور بتائے ہیں، پہلا دور، دوسرا دور اور تیسرا دور، مین باتیں یعنی کہ جو خاص باتیں تھی سبق کے جو اہم نکات تھے وہی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ یہی اس سبق کا خلاصہ بھی ہو سکتا ہے، آپ اسے اپنے الفاظ میں بیان کریں گے تو یہی اس سبق کا خلاصہ ہوگا۔ جیسے پہلا جو دور تھا اس میں کیا تھا کہ زبانی طریقہ رائج تھا، ٹھیک ہے، اس کا تعلق کس سے تھا؟ زیادہ تر حافظے سے۔ علم جو تھا وہ سینہ بہ سینہ نسل در نسل آگے منتقل ہو جاتا تھا۔ پھر دوسرا دور کیا تھا؟ دوسرے دور میں جو ہے، پہلے دور میں کوئی بھی باقاعدہ مدرسہ یا اس طرح کی چیزیں نہیں بنی ہوئی تھی۔ دوسرے دور میں کیا ہوا؟ مسجدوں کے سینوں، خانقاہوں کے حجروں، علماء کے ذاتی مکانات میں جو ہے وہ تعلیم دی جاتی تھی۔ ایک ایک اساتذہ کے حلقہ درس میں بہت سے طلباء موجود ہوتے تھے، سینکڑوں، ایک ایک اساتذہ کی حلقہ درس میں سینکڑوں کی 10,000 سے زائد دعوتیں موجود ہوتی تھی، جس سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ کتنے زیادہ طلباء جو ہیں ایک اساتذہ کی نگرانی میں علم حاصل کر رہے ہیں۔ دوسرے دور میں بہت سے انقلابات حکومت آئے، تاتار کی غارت گری ہوئی، پھر بھی جو ہے باقاعدہ رجسٹر تو اس دور کا کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اگر یہ چیزیں نہ ہوتی، اسپین پہ جو حملے تھے وہ نہ ہوتے، تاتار کی غارت گری نہ ہوتی، تو بہت سے علمی جو کارنامے تھے وہ محفوظ ہوتے۔ لیکن اس کے باوجود بھی یہ دور بہت اہم دور تھا، اس میں بہت اچھے طریقے سے تعلیم دی گئی۔ پھر جب ہم تیسرے دور پہ بات کرتے ہیں تو اس پہ لیکچر دینے کا طریقہ ختم ہو گیا، فلسفہ اور منطق کا اہتمام بہت کم کیا گیا۔ تو یہی 3 دور تھے، انہی پوائنٹس کو آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں، یہ آپ کے سبق کا خلاصہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جی بچوں انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ کل ہوگی۔ نیکسٹ جو لیکچر ہوگا ہمارا سبق سے، ہم جو شبلی نعمانی کا سبق ہے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم، سبق سے شروعات کریں گے۔ اس کے الفاظ معنی میں آپ کو لکھواتی جاؤں گی، ساتھ ساتھ سبق پڑھاتی جاؤں گی، پھر اس کے بعد سبق جب کمپلیٹ ہوگا ہم سیاق و سباق پہ بات کریں گے۔ تو اسی طرح سے ہم آگے جائیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔